अस्सलाम वालेकुम। आज बजट पेश किया गया और सियासतदानों की बोंगियाँ बदस्तूर जारी हैं। कौम नाहल और चोर के नारों में जो है ना फंस के रह गई है। कोई चोर चोर कह के लूटता है और कोई नाहल नाहल कह के लूटेगा, और इस तरह यूँ पाकिस्तानी की खस्ता हाली जो है वो बदस्तूर कायम है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल जनाब बड़े दिलासे दे रहे हैं। वो हमें उम्मीद है कि हमें वो कर्ज़ मिल जाएगा और हमारी डील हो जाएगी। हमें चाइना से भी इतनी देर में कर्ज़ मिल जाएगा, हमें डील हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए इन तमाम सियासतदानों को जिन्होंने मुल्क को कंगला कर दिया, चाहे वो PTI है, चाहे नून लीग है और चाहे पीपल्स पार्टी है, कि मुल्क चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आपने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। और आपकी नाइली ये है कि फिर आप एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। शर्म आनी चाहिए इन सियासतदानों को। और वहाँ पर दस्तूर गरीब का खून निचोड़ा जाता है। गरीब को ना सेहत की सहूलत मैसर है, ना एजुकेशन मैसर है, ना उसको गरीब को मुनासिब खाना मैसर है, ना उसके लिए रोज़गार के मौक़े हैं। और हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सतारा, जबकि इधर रोज़गार के मौक़े ही नहीं है। अब देखा जाए तो ये ना पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, सब कुछ महंगा किया जा रहा है। सब चीज़ें महंगी की जा रही हैं, जगह टैक्स लगाया जा रहा है। तो इससे गरीब पे तो असर पड़ेगा। तो गरीब के लिए इसके अल्टरनेटिव क्या बताया जा रहा है कि जनाब हम तो 2000 रुपया देंगे। और 2000 रुपया जहाँ पे हर जगह पे आप लूट रहे हैं, हर एक पॉइंट पे आप लूट रहे हैं, वो तो 2000 किसको मिलेगा? वो मन चाहे अफराद को। जैसे PTI ने टाइगर फोर्स को नवाजा, इसी तरह नून लीग अपने मन चाहे अफराद को नवाजेंगे। वो भी चंद, हाँ, पूरे पाकिस्तान में कोई भी जमात आती है वो 22 करोड़ आवाम की जमात नहीं कहलाती, बल्कि वो मखसूस लोगों की जमात कहलाती है जो अपने सपोर्टर्स को नवाजती है और यूँ वो उनके लिए वो एनर्जी देती है ताकि वो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो लिहाजा शर्म आनी चाहिए इन तमाम सियासतदानों को जिन्होंने मुल्क को इतना नीचे फेंक दिया है। और ख़ुद ही इन्होंने इकरार कई दफ़ा कर चुके हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, मुल्क दिवालिया हो चुका है। और मुल्क में हम अगर ये तीर हमने मारा है तो इस वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं, ये खुशफहमियाँ हम ये कर दिया तो इस तरह हमें पैसे मिल रहे हैं। देखा जाए तो भाई ये आपने मुल्क को इस नहज पे पहुँचाया क्यों? और तमाम सियासतदान इसमें इक्वल जो है ना वो मसावी ज़िम्मेदार हैं। जहाँ तक ताल्लुक है अदारों का, अब देखा जाए अदारे जो हैं कुछ तो मुनाफे में चलने वाले अदारे हैं, जैसे PIE हो गया, रेलवे हो गया, आपकी स्टील मिल्स होगी, पोस्ट ऑफिस हो गया। मगर जो मुनाफा देने वाले इदारे हैं किसी भी रियासत को, वो जब खसारे में जाने में शुरू हो जाएंगे तो फिर सोचने की बात है कि क्या हो रहा है। मुनाफे वाले इदारे खसारे में, जबकि ये सियासतदान जब सियासत में आते हैं तो इतने गरीब होते हैं कि ये नॉर्मल अमीर होते हैं, इतने अमीर नहीं होते। जब ये सियासत में आ जाते हैं तो बहुत अमीर हो जाते हैं। खान साहब ने लास्ट टाइम 96 लाख का टैक्स अदा किया है, तो अचानक से खान साहब के पास इतनी रकम कहाँ से आ गई? और सबसे बड़ा, और इसी तरह दूसरी पार्टीज हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तानी अवाम में हिजान ये पाया जाता है कि जनाब कि आपके अदारों की कारकर्दगी ज़ीरो क्यों है? कैसे? नून लीग वाले कहते हैं फ़र्क होगी खा गई, ठीक है। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए। इस तरह आसमान बाजार जनाब लोगों की भर्तियों के हवाले से, DCs के हवाले से जो भर्ती होते थे वहाँ से वो पैसे लेते थे, 3-3 करोड़ पे DC लगता था। तो जनाब अगर वो गलत है तो उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? या जहाँ जहाँ में भी PTI ने गलतियाँ की तो एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? इसी तरह अगर दूसरी पार्टीज़ में अगर कोई गलत है और कहते हैं कि इन्होंने वहाँ पे बार फॉर फंडिंग केसेस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हो गया, जो भी हैं, तो उनको उनके मतलब कोई भी बात सामने नहीं आई। हैरत की बात है कि इस तरह कौम में हजान बढ़ता है जब मीडिया पे ये खबरें पब्लिश होती हैं इनकी लूट घसूट के हवाले से, इनकी कारकर्दगी के हवाले से कि इन्होंने क्या डिलीवर किया, तो फिर कौम में हजान बढ़ता है कि व्हाट इज़ दिस, कि क्या पाकिस्तान में कोई भी इदारा ऐसा नहीं है कि जो एहतसाब कर सके जो भी गलत चले। और मज़े की बात देखें, जो भी हुकूमत आती है अदारे उसकी डायरेक्शन सीधी करने की बजाय खामोश होकर देखते रहते हैं और वो जिस तरह मर्जी हाँकता है। क्यों? क्योंकि हम मजबूर हैं। उनको ये बताया जाता है कि ऐसा जुल्म करने पे मजबूर है। तो जब PTI उसने चीनी महंगी की तो हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, तो वो हाई कोर्ट का जज तो उसकी कीमत मिनिमाइज नहीं करवा सका।
اسی طرح آج جب پی ٹی آئی سے لوگ اب انہوں نے یہ نظام بنا دیا ہے، حکومت نے یہ نظام سیٹ کر دیا ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ نظام سیاستدان نے سیٹ کر دیا کہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اور جو چلا جاتا ہے وہ بہت اچھا بن جاتا ہے. اور یہ ایسا ابھی سے نہیں ہو رہا، ابھی سالوں سے ہو رہا ہے. مشرف پہلے پی ٹی آئی آئی، نون لیگ آئی، پھر مشرف آیا، پھر وہ بھی برا لگنا شروع ہو گیا، پھر پی ٹی آئی آئی، پھر پیپلز پارٹی آئی، نون لیگ آئی، اب پھر پی ٹی آئی آ گئی، اب پھر نون لیگ آ گئی. تو لہٰذا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ اتنے زیادہ مظالم کرتی ہے، جگہ ٹیکس لگا کے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیتی. تو لہٰذا جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید کوئی نئی گورنمنٹ آئے اور اس سے ہمارے جو زخم ہے ان پہ کوئی مرہم رکھنے والا آ جائے. مگر کیا ہے کہ بڑے بڑے دعوے، ان کی بڑی بڑی باتیں بدستور جاری ہیں، اور پاکستانی عوام اس نہج پہ پہنچ گئی کہ ہائے روٹی ہائے روٹی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب دیکھا جائے تو پیسے کس کے لیے، کس سینس میں رہ گئے ہیں کہ اب پیسے صرف سرکاری ملازمین اور اداروں کو تنخواہیں دینے کے حوالے سے ہی پیسے رہ گئے ہیں. ادروائز پاکستانی جو عوام ہے، جو غریب ہے، اس کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، بلکہ غریب پہ جگہ ٹیکس لگا کے غریب پہ اس کو مزید ہتھیانا چاہتے ہیں. یہ گورنمنٹ ہتھیاتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ جو آتی ہے. تو غریب کو کیا مل رہا ہے؟ اب جب غریب سے یہ جینے کا حق چھینیں گے، اس کی زندگی میں زہر گھولیں گے، تو پھر کیا اس کے نتائج نکلیں گے؟ ظاہر خاندانی سسٹم تباہ ہوتا ہے کہ چینی نہیں ہے تو لڑائیاں، گیس نہیں ہے گھر میں اور مہنگی خریدنی پڑے گی باہر سے تو تب لڑائی، جب کوئی بھی آٹا نہیں ہے تو تب لڑائی. نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، میں نے کہا چلیں یہ میچور ہوگی قیادت، تو چلو عوام کا کچھ نہ کچھ تو مرہم اس کا نام کیا ہے ان کے زخموں پہ ہوگا. مگر انہوں نے صرف ایک آٹا سستا کر دی اور چینی سستی کر دی، باقی ہر چیز کو آگ لگا دی. کوکنگ آئل کی قیمت 600 روپے پہ پہنچ گئی. حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ چیزیں ریورس ہوں گی، ہم سوچتے تھے کہ آئل کی قیمتیں بھی ریورس ہوں گی. اب آئل کی قیمتیں بھی 650 پہ پہنچ چکی ہوئی ہیں. اور یہی نہیں ہے، اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو وہ بھی ناقص حالت میں مل رہی ہے، اس میں اتنی زیادہ ملاوٹ اور اس میں کوئی بھی پیورٹی نہیں ہے، یعنی کہ ملاوٹ پائی جاتی ہے چیزوں میں بھی. اور یوں جو ہے انسانیت کی صحت جو ہے متاثر ہوتی ہے، یوں بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ جو ہے وہ جو پرافٹ میں جانے والے ادارے ہیں وہ بھی نقصان میں جا رہے ہیں، اور جو سرونگ ادارے ہیں جیسا کہ پولیس ہو جاتی ہے، جیسے کہ پولیس ہو جاتی ہے، یا جو قانونی معاملات والے ہیں وہ بھی اس کا نام کیا ہے اتنے اچھا ڈلیور نہیں. ایون ہماری پاکستانی قوم جس نہج پہ چلی گئی ہے، ان قوم میں یونٹی نہیں رہ چکی ان سیاستدانوں کی وجہ سے. روز ریپ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، روز لوٹ کسوٹ میں اور کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں. اور ایسے پولیس والے جو کسی کو بھی سٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو تمغہ دے دو، کیونکہ اس نے دہشت گرد کو مار دیا، چور کو مار دیا، اس کو مار دیا. اب تو انتہا ہو چکی ہوئی ہے کہ کوئی قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتا ہے. میں اگر ریشو نکالتا ہوں تو 80% لوگ تو مجبوری کے تحت قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور 10% ایسے ہیں جو کرمنلز ہیں، جیسا کہ وڈ وڈیرا چودھری سسٹم، اس کے تحت یا جگیردارانہ نظام یا لوگوں کو خوف و ہراس کرنے کے حوالے سے جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ اپنا اس کا نام کیا ہے وہ کسی کا جھنڈا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ غربت کی وجہ سے قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، جیسے چوری چکاری کرنا، یہ وہ فلانٹنگ، کوئی قتل و غارت کر رہا ہے وہ بھی طاقتور شخصیت. تو لہٰذا عدالتوں میں بھی انصاف کی ڈیمیج ہوگا جب کوئی انصاف سچ نہیں بولے گا. ایون ہماری قوم کی یہ ہے کہ کوئی سچ نہیں بولتا، تو عدالتوں میں کیسے انصاف ملے گا؟ عدالتوں میں بھی انصاف نہیں ملتا، مولڈ کر دیا جاتا ہے، گواہیاں بدل دی جاتی ہیں، گواہوں کے بیانات میں تضاد آتا جاتا ہے، خوف و ہراس. کیا اس سسٹم کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کرنا تھا کہ ایسے یہ ان کے دعوے نظر آتے ہیں جب یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اتنے رسکو اور عقل مند بنے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی ڈیلیورنس پاور دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان تو خود مانتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو سرونگ ادارے بھی
کی کارکردگی خود کہتے ہیں کہ بیوروکریٹ کام نہیں کرتے، ہاں ہماری باتیں نہیں مانتے، فائلیں دبی رہتی ہیں. تو کیسے یہ ساری ان کے متعلق ان کے خلاف ہی باتیں جاتی ہیں کہ ان کو کسی سے کام لینا نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کیا اس سسٹم کے تحت حاصل کیا جاتا. اب جب عقل زیادہ تیز ہو جاتی ہے، ہوشیاری چلاکی آ جاتی ہے، مکاری آ جاتی ہے، تو بھی سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. تو سچائی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں میں احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. جب پاکستان حاصل کیا گیا تو عظیم شخصیات نے حاصل کیا تھا اطمینان الیقین کے ساتھ، اخلاق و کردار کی خوبصورتی کے ساتھ، قربانیاں دے کے. آج سیاستدان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنے امیر سیاستدان انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم اپنی تنہائی نہیں لیں گے، ہم اپنی گاڑیوں میں پیٹرول کے حوالے سے بھی کوئی فیسلٹیز نہیں لیں گے، ہم گاڑیاں بھی نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ہم تو بہت امیر ہیں. اور پاکستان کا نظام تو اس قدر ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے سیاسی کہ غریب انسان تو سیاست میں آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. اور جہاں تک تعلق ہے 62-63 ایج تھا، اس کے حوالے سے لوگ سزائیں ملیں گی، جو غلط قسم کا سیاستدان ہوگا کس کو سزا ملی. تو آپ کا جب ہنڈے ہی سیاست میں آ جائیں گے اور اعلان تڑیاں لگائیں گے ان کو، اور عوام کو تڑیاں لگائیں گے، اور اس کا نام کیا ہے قانون کا غلط استعمال کریں گے، تو عام انسان بیچارہ اپنے کیسے مان سکے؟ اس کو تو یہ کچھ بھی نہیں پکڑائیں گے. اور جہاں تک اتنا اس نہج پہ چلا گیا ہے یہ نظام آپ کا کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا پاکستان ان مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا پاکستان خالی دعووں سے تو پاکستان نہیں حاصل ہوا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک پلاننگ تھی، ایک قربانیاں دی گئی، لیڈرشپ تھی. قوم کو بیدار کرنے کے حوالے سے علامہ اقبال نے جو کام کیا، اور اگرچہ بہت زیادہ چیلنج تھے اور بہت سارے روڈے ٹکانے والے تھے، مگر پھر بھی ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں سے پاکستان لے لیا. مگر بدقسمتی کی بات دیکھیے آج پاکستان ان سے نہیں چل رہا جو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لیڈر ہیں، ہمارے پاس بڑے ویژن ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اور ان کی جب کہ خود یہ اتنے امیر ہیں، اور جب کہ پاکستان بدستور غریب اس لیے ہے کہ ان کی سوچیں جو ہے نا وہ پاکستان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے آتی نہیں ہے. یہ اب یہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے میوچل، کیونکہ کوئی بھی اپنے اوپر بات نہیں لینے کے لیے تیار، کیونکہ وہ کسی کہتا ہے کہ میرے پہ بات نہ آ جائے، لہٰذا ڈائیلاگ کریں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ ہر کوئی کے بری ظلم. دوسرے کہتے ہیں ہم نے ٹاک نہیں کرنی، ہم آپ سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے کیونکہ آپ غلط ہیں، آپ نے ہی اس نعرے پہ بچایا. تو ڈائیلاگ لیڈرشپ تو ون مین شو بھی کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس ویژن ہو، وہ اپنا ویژن پینیٹریٹ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے. ہاں مشورہ اگر آپ کے پاس ہے لوگوں کا لینا چاہیے، پر مشورے بھی کب کیا کام کریں گے جب آپ کے پاس سرو کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے. اب مشوروں سے تو نہیں ہوگا، سب کو اپنی نشتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. اس کے لیے سب سے پہلے خود احتسابی کریں کہ کون کہاں پہ غلط ہے. پھر سچ بولنا، یہ سیاستدان سیکھیں عوام سے کہ سچ بولنے سے ہی برکت ہوتی ہے، مگر یہ ان کا سارا دارمدار جھوٹ پہ ہوتا ہے، لٹوں کی طرح گھومتے ہیں. تو سب سے پہلے سچ بولنا سیکھیں، پھر خود بھوکا رہنا سیکھیں تاکہ ان کو قوم کی بھوک کا احساس ہو. پھر یہ خدا سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ ان میں کیا غلطیاں ہیں. ان میں یہ غلطیاں ہیں کہ جتنے بھی یہ وعدہ کرتے ہیں ان سے مکر جاتے ہیں. وعدہ سے مکرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ وعدوں سے کیوں بے معنی وعدے کرتے ہیں جس کو یہ پورا نہیں اتر سکتے. آج پاکستان کی حالت عام سے غریب کے چھوٹے سے 10 سال کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکے ہیں، ہمیں کچھ نہیں گورنمنٹ دینا، جگہ ٹیکس لگ رہے ہیں، ہماری روٹی چھین رہی ہے. اور یہ سیاست کہہ رہے ہوتے ہیں آدھی روٹی کھا لو، وہ بھی نہ کھاؤ، ایک ٹائم کھا لو، اور خود ان کی ریشیاں ختم نہیں ہوتی. تو میں سوچتا ہوں یہ چھوڑیں آپ ان باتوں کو، یہ بڑی بحث لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اس کو اسکپ کرنا چاہ رہا ہوں. میں بڑی دیر بعد سیاست پہ ویڈیو اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کا فیوچر کیا ہے، پاکستانی قوم کا فیوچر کیا ہے؟ کیا وہ مزید ڈپریشن میں جائے گی؟ کیا مزید کرائم بڑھیں گے؟ کیا لوگ مزید لوٹ کھسوٹ کریں گے؟ کیا لا اینڈ آرڈر مزید ڈسٹرب ہوگا اور قانون کی کہیں بھی عزت نہیں ہوگی؟ کیونکہ بیلنس سے نظام چلتا ہے. جب آپ لوگوں سے ہر چیز چھین لیتے ہو تو لوگ بھی بغاوت پہ اتر آتے ہیں. پھر معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا بہت زیادہ ناممکن ہوتا ہے. یہ تو
ملک ہے نا. ایک گھر میں اگر کوئی فرد واحد کمانے والا اگر اپنے گھر میں نہیں لے کے جاتا تو بیوی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بچے جو ہیں وہ والدین کے خلاف کرنا دیتے ہیں, یہ تو کسی قوم ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں قوم کو بھوکا مارنا تو حیرت کی بات ہے. تو لہٰذا سوچنے کی بات ہے کہ اس قوم کو کون مسیحا ملے گا. کیا پاکستان صرف ان مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ لوگ ہائے روٹی کا ہی مقصد اس کے پاس رہ گئے, اور جو شعور اور جو ادراک اور جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کا ایک جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا, اور وہاں پہ اور پاکستان کے تمام نظام کی خرابی ایک چیز میں نظر آتی ہے کہ ان تمام سیاستوں کی نام نیچتے ٹھیک ہیں اور نہ یہ سچ بولتے ہیں اور نہ ایک اچھے انسان ہیں. یہ صرف بیوقوف بنانا جانتے ہیں اور بیوقوف انسان سے کبھی کسی کو اچھائی کی امید نہیں رکھیں. ان میں مطالعہ یاریاں بددستور قائم ہیں اور ان کی بولیاں اور بلنگ بلنگ دعوے بددستور قائم ہیں. لہٰذا افسوس ہو رہا ہے دیکھ کے کہ یہ پاکستان کے عوام کا کیا مستقبل ہے. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جاب کے لیے خوار ہوتے ہیں, جو غریب ہیں وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلا سکتے اور وہ ساری زندگی جاہل کے جاہل رہتے ہیں, اور پڑھے لکھے جاہلوں کی بھی کمی نہیں ہے. اور اگرچہ علماء بھی ہے پیدا, حکماں بھی ہے پیدا, خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ. تو افسوس ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے یار. میں بول کیا بولوں گا. خدا حافظ.